अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा, एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के इलाके केच में। वैसे भी ये एरिया, अगर हम तुर्बत, खुशदार और केच के इलाकों को ले लें, तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ इंसर्जेंसी ज़्यादा रिपोर्ट होती है और ज़्यादा अटैक्स इन इलाकों में होते हैं। एक नया अटैक हुआ है और काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ। काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई है, शहादतें भी हुई हैं पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को। और इसके साथ-साथ ये भी मतलब खबरें आ रही हैं कि वहाँ से कुछ लोगों को शायद ज़िंदा पकड़ के भी ले जाया गया है। ख़ैर, इस ख़बर की तफ़सील तो बिल्कुल मैं जाऊँगा कि क्या वजूहात हैं कि ये जो अटैक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। और पिछले 2 महीनों से या 3 महीनों से, मैं अक्सर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं, मैं बात कर रहा होता हूँ इन चीज़ों के हवाले से। इनकी डिटेल में जाएँगे, लेकिन उस पे जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खबर आ रही है, केच इलाका है, तुर्बत के करीब वाक़या है और काफ़ी मज़बूत गढ़ माना जाता है इसको। कहाँ पर, किन लोगों का इसको गढ़ माना जाता है? जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, या ब्रास के लोग हैं। यहाँ पर उन काफ़ी मज़बूत हैं और अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। बातें ये हो रही हैं कि जिस वक़्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई, तो सुनने में ये आ रहा था और हमारी हुकूमत ये दावा कर रही थी कि अब बलूचिस्तान के हालात, मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये सवाल किया भी था। तो उन्होंने, लेकिन हुकूमत ने ज़्यादा बड़े-बड़े दावे किए कि अब वहाँ से, क्योंकि जो इंडियस और इंडियन रॉ है, वो सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये इनके लिए अटैक्स करना आसान मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये हमला नहीं हुआ, सीरीज ऑफ अटैक्स जो है, उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और 2020 के मुकाबले में, और सॉरी, 2021 के मुकाबले में 2022 में ज़्यादा मतलब अटैक्स हमें नज़र आ रही हैं। और 2020 के मुकाबले में 2021 में ज़्यादा हमले नज़र आए थे। कहा यह जा रहा है कि सरहद पार से, कोई कह रहा है 50%, कोई कह रहा है 60%, और कोई कह रहा है 90% जो हमले हैं वो वहां से होते हैं। शेख रशीद साहब रोज तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, और वहां पे जब उनसे सवाल किया जाता है कि सिक्योरिटी के हालात, तो कहते हैं बड़े बेहतरीन है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, उस वक्त रेलवे में बहुत ज़्यादा हादसात, इंसिडेंट्स हमें नज़र आ रही थी। और जब से इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक अजीब किस्म की अफरा तफरी नज़र आ रही है। आई डोंट नो दैट कि क्या वजह है। मतलब ये नालायकी या नाअहली शेख रशीद साहब की है, या हमारे जो बाकी इदारे इन चीज़ों के लिए काम करते हैं उनकी है। बात हम करें बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान में हालात जिसे कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता से दोबारा उस इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे थे, जिसको आज से 6-7 साल या 8 साल या 9 साल पहले हम देखा करते थे। मतलब नो गो एरिया हुआ करते थे ये। यहाँ पे आम कोई दूसरे पाकिस्तान के जो शहरी होते थे, स्पेशली हमारे पंजाब के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे। लेकिन अब कुछ सालों से हालात बेहतर हुए थे। 5-6 साल जब हम पहले की बात करते हैं, तो गवादर हो या तुर्बत हो, खुशदार हो, मतलब जीवनी हो, यहाँ पे लोगों ने जाना शुरू किया। मैं खुद वहाँ पे गया, कुछ मतलब दोस्तों से वहाँ मुलाकात भी हुई, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई, बाकी आम लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन इस चीज़ के पीछे ऐसी क्या वजह है कि हम अगर ये दावा करते हैं, या हमारी हुकूमत, अभी तक ये मैं जो आपको जो खबर बता रहा हूँ, इसकी प्रेस रिलीज भी नहीं आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रेस रिलीज शायद आज शाम को, या फिर आई डोंट नो दैट कि कल सुबह को आईएसपीआर की तरफ से मेरा ख्याल करेंगे। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है वो इशू नहीं हुआ। और हमारे यहाँ ये है कि जब तक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती,
ایس پی آر جو فوج سے ریلیٹڈ خبریں ہوتی ہیں تو اس کو خبر کو نہیں لیا جاتا اور اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی کوئی ٹکر یا خبر کوئی نہیں بنتی جب تک آفیشیلی اناؤنس نہیں ہو جاتا ایس پی آر کی طرف سے کہ ہاں یار یہ والا انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اناؤنس کرتے ہیں. خیر ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اس پہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ نارملی وہاں پہ ہماری مطلب جب ہمارے فورسز کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان کے، تو اس میں سے 2 یا 3 کیجوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ بیرک ٹائپ یا پوسٹ ٹائپ اس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، اور لازمی بات ہے یہ پلان کیا گیا ہوگا اس کے لیے. اب شیخ رشید صاحب جب یہ آفیشیلی اناؤنس، لازمی بات ہے شیخ رشید صاحب کو بھی یہ خبر پتا ہوگی، لیکن جب آئی ایس پی آر اس کو اناؤنس کر دے گا تو شیخ رشید صاحب پھر ایک پریس کانفرنس کر لیں گے اور وہاں پہ کہہ دیں گے کہ یار باہر کے لوگ یہاں پہ یہ انسرجنسی کر رہے ہیں. یہاں پر ہم ہندوستان کو تو کہتے ہیں، لیکن بڑے باوسوخ ذرائع سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایران کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے بلوچستان کی انسرجنسی میں. ہم یہاں پہ تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ یار ہندوستان نے وہ برامداغ بھگٹی کو سپورٹ کیا، فلاں فلاں کو جو بھی کیا، وہاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایران اور یہاں تک کہ یو اے ای کے بھی وہاں پر مطلب مختلف قسم کے جو گروپس ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے ان لوگوں کا. تو ہم مجھے نہیں پتا کہ شاید اندرونی خانہ یہ بات پاکستان کی حکومت کی یا پاکستان کے فوج کی ایران سے بھی ہوتی ہو یا پھر یو اے ای سے بھی ہوتی ہو، آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ایران کو بھی سائڈ پہ لگا دیں، دبئی یو اے ای کو بھی سائڈ پہ لگا لیتے ہیں، اور ہندوستان کو بھی سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم یہ سوچے کہ یہ لاسٹ 50 ایئر سے یہ ایشو چل رہا ہے، بلکہ 50 سے بھی شاید زیادہ ہو گئے کہ ایشو چل رہا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ ہم نے آج تک کیا بلوچستان کو ایز اے پروونس، ہمارا ہم کہتے ہیں نا کہ 4 پروونسز ہیں ہمارے، کیا وہاں کے لوگوں کو ہم نے یہ جو مطلب جس طریقے سے باقیوں کے پاس بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں ہیں، بٹ دا تھنگ اس کہ کم از کم ایک بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان کو اویلیبل ہے، وہ بجلی کے حوالے سے ہو، وہ پانی کے حوالے سے ہو، یا پھر روڈ انفراسٹرکچر یا کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو، تو وہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن آج تک ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا کہ یہ انسرجنسی کیوں ہوتی ہیں وہاں پر. میں آپ لوگوں کو اکثر کشمیر کی ایگزامپل دیتا ہوں، میں مکس اپ بالکل نہیں کر رہا نا بلوچستان ورسز جو انڈین سائڈ کا کشمیر ہے اس کے ایشو کو میں مکس اپ نہیں کر رہا، یہ میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. دا تھنگ از کہ وہاں پر ان لوگوں نے ڈیولپ کر کے، ان لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اور ان کو ایک سپورٹ کر کے آج وہ کشمیر ہے وہاں پہ یو اے ای آ کے اپنا انویسٹ کر رہا ہے، باقی لوگ آ کر وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور بہتر حالات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ بھی مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ واقعات بالکل زیرو ہو گئے یا بالکل ہی مکمل مطلب پیسفل ہو گئی ساری سچویشن، ایسا نہیں ہے، بٹ کمی ضرور آئی ہے. اور ہمارے ہاں کمی کی بجائے بڑھوتری زیادہ ہوئی ہے، حالات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں. لیکن ہم اس چیز پہ نہیں سوچتے. ہم نے وہاں پر فوج بھی لگائی ہوئی ہے، اور اب سے نہیں لگائی، کئی سالوں سے لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آیا؟ ہم وہاں پہ دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ سی پیک جو ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو فیوچر جو ہم پاکستان کا جس کو کہتے ہیں، کیا جن لوگوں کے سروں پہ وہ ہے یا جن لوگوں کے علاقوں میں وہ ہے، کیا ہم نے کبھی ان کو ان کی جو بیسک ضرورت کی چیزیں کبھی وہ دی؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ سوچیں اور ہم یہ ٹان لیں آج سے کہ یار ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار وہاں کے نیچرل ریسورسز ہے تو اس کو استعمال کر کے اور باقی لوگوں کو سائڈ پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نہیں، جو بھی وہاں پر ہے نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پر، باقی جو بھی چیزیں ہیں سب سے پہلا حق اس کے اوپر، وہ بلوچ ہے، وہ پشتون ہے، لیکن جو بھی ہے بلوچستان کے پریمیسز میں رہنے والا آدمی ہے، سب سے پہلا رائٹ اس کا ہے. اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے یا اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ بے شک پروونس کو دے، فیڈرل کو دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ بھی سیل آؤٹ کرے گا، وہ پیسے ملیں گے اس کو. تو اس سے کیا چیز ہو جائے گی ان لوگوں کے پاس؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس کیا ذرائع ہیں؟ آپ کو یقین کرے اگر میں بتا دوں تو ایران سے جو سمگل شدہ چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر بڑی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنی مطلب بہت سارا کام کیا ہے. ان کا جو مین کام ہے
بیچاروں کے پاس جو جاب ہے، مطلب کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایران سے کوئی پیٹرول ڈیزل آپ وہاں سے اسمگل کرتے ہیں، اس کو آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں، یا وہاں کی جو چیزیں ہیں اس سے وہاں سے اسمگل کرتے ہیں اور آپ یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یار ایک عام بلوچ کی زندگی کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے؟ میرا خیال ہے، میں وہاں کے سرداروں کا بھی ذکر کروں گا کہ ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، لیکن ہماری حکومتیں بھی، وہاں کی لوکل حکومتیں بھی، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا، بس وہ بھی آ کر اسلام آباد میں، زیادہ تر آپ کو بلوچستان کے حکومت کی جو ارکان ہوتے ہیں، زیادہ تر کے اسلام آباد میں اپنے گھر ہیں، مطلب اگر نہیں ہے تو ان کے پاس بلوچستان ہاؤس اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، وہ یہاں پر آ کے زیادہ تر پڑے رہتے ہیں، نہ کہ وہ وہاں پر رہ کر ان لوگوں کے مسائل پہ کام کریں، ان کو بہتر کریں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسرجنسی کو یقین کریں ہم فوج کی طاقت سے ختم کر لیں، میں کہتے ہیں نا کہ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اٹیک یہ والا ہوا، اس سے ابھی پہلے سبی میں ٹرین کی جعفر ایکسپریس پہ ہوا، اس سے پہلے ہماری فورسز کے مختلف کانوائز کے اوپر، مختلف پوسٹ کے اوپر ہوتا رہتا ہے، حالانکہ اچھی خاصی چیک پوسٹیں ہیں، بڑا سیلڈ علاقہ ہے، اس کے باوجود ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم وہاں کے لوگوں کی لائف کو، سٹینڈرڈ کو نہیں بہتر کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ یار وہ مطلب یہ ساری چیزیں کرے اور ہماری واہ واہ کرے، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ لیکن دعوے بہت کیے جاتے ہیں، عاصم باجوہ صاحب جب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تھے، وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان گراؤنڈ وہاں پہ کچھ نہیں ہے نا۔ ایک بلوچ کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، اس کے پاس ایک پراپر روڈ نہیں ہے، اس کے پاس ایک پراپر کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، اس کے پاس ایک پراپر اسکول کی سہولت نہیں ہے، اس کے پاس ایک پراپر ہاسپٹل کی سہولت نہیں ہے، وہ کراچی، اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر اپنا لاہور علاج کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اور ایک چیز اور چھوٹی سی یہاں پہ ایڈ کروں گا، ٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابھی جو لاہور کا اٹیک ہوا، یقین کریں مجھے بڑے مطلب غصہ آیا مجھے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، دو اسٹوڈنٹس کو آپ نے ٹارگٹ کیا، دو کمیونٹی سے، ایک بلوچ اور ایک پشتون سے۔ مطلب یار آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہاں سے اگر خیبر پختونخوا میں کوئی ہوتا ہے تو وہ کوئی مطلب مریخ سے نہیں اتر کے آتا وہ، لیکن دا تھنگ از کہ یار آپ کا ٹارگٹ جو ہے، سافٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جا کے ان کو ہراس کریں، کیونکہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی ٹیررزم کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، میرا پشتون کرتا ہے، بلوچ کرتا ہے، پنجاب کا کوئی آدمی کرتا ہے، سندھ کا کرتا ہے، گلگت بلتستان کا کرتا ہے، یا کشمیر کا کرتا ہے، وہ ایک ساتھ سب کا دشمن ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی ایک کمیونٹی کو اس لیے ٹارگٹ کریں کہ آپ کہیں نہیں یہ تو اسٹیریوٹائپنگ ہے، بس ٹھیک ہے یار یہ تو مشہور ہے نا اس چیز کے لیے۔ اس سے حالات مزید بگڑتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور ہمارے یقیناً ہمارے فوج کے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ قریب سے دیکھتے ہیں اس چیزوں کو، وہ اس گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ میں تو چلو اسلام آباد میں ہوں گا یا کبھی بلوچستان چکر لگے گا تو لگے گا، لیکن دا تھنگ از کہ حالات اگر ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار یہ انسیڈنٹ آخری ہے، تو یہ آخری بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم نے سیریسلی ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا، تب تک اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے اور ہمیں کیجوالٹیز اٹھانی پڑیں گی، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تو خراب ہیں، آپ کی کیوں نہ ہم کریں۔ اور جب جو بندہ یہ زندگی میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے نا، اس کو کسی اور کو مارنا میرے خیال میں اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ یہ سچویشن اس وقت مجھے بلوچستان میں نظر آ رہی ہے۔ خیر، جب خبر آئے گی، ڈیٹیلز مزید آئیں گی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی فوجی وہاں پہ بیچارے سپاہی ہوں گے، حوالدار، صوبیدار کے لیول کے لوگ ہوں گے، باقی بھی اس فورسز کا حصہ ہوتے ہیں جو آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے جو بیچارے چھوٹے رینکس کے لوگ ہیں، زیادہ ٹارگٹ میں دیکھ رہا ہوں، وہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں ہو، وہ بلوچستان میں ہو یا کسی اور جگہ، وہ زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ خیر، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کسی غریب کا گھر ہی اجڑا ہوگا۔ یقیناً کون ہوگا سپاہی؟ ایک عام فیملی سے تعلق رکھنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر، یہی ہے کہ جب تک ہم نے اپنے سوچ کو نہیں بدلا، تب تک یہ چیزیں ہمیں میرے خیال فیس کرنی پڑے گی اور اس میں زیادتی آ سکتی ہے۔ خیر اینی وے، یہ ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے۔